बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज हमारा 9वें चैप्टर का तीसरा लेक्चर हम सुनने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक चल रहा था मुआशी मनसूबाबंदी की अहमियत। आज भी हम उसी पर बात करेंगे। उसके जो पॉइंट्स हमारे रह गए थे, तो उसमें बेटा हमारा 8वां पॉइंट चल रहा था अफरादी क़ुव्वत की खपत। खपत का मतलब होता है इस्तेमाल, अफरादी क़ुव्वत का मतलब होता है तरबियत याफ्ता अफराद। ये हमारी अफरादी क़ुव्वत है, मैन पावर है, काम करने वाले लोग हैं। जैसे हमारे पास डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, कुछ वो लोग हैं जो टेक्निकल स्किल्स या महारतें रखते हैं। उनको किस तरह यूटिलाइज करना है, उनको कहाँ इस्तेमाल करना है। तो मुआशी मनसूबाबंदी के ज़रिए हम अपनी अफरादी क़ुव्वत को खपा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। चूँकि पसमानदा ममालिक में अफरादी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा ऐसे ममालिक में बेहतर मुआशी मनसूबाबंदी के ज़रिए इस अफरादी क़ुव्वत को, इन तरबियत याफ्ता लोगों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मसलन कुछ मकामी मंसूबे शुरू किए जा सकते हैं, सड़कें बनाना, हॉस्पिटल बनाना, तामीराती काम। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे मुल्तान में ताज़ा तरीन आपने देखा कि मेट्रो बसें जो हैं ये बनी। आपके सामने ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। इसमें कितने सारे अफराद इस्तेमाल हुए। सबसे पहले तो इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हुई कि मेट्रो किन किन रूट्स से, किन किन रास्तों पर, कौन कौन सी सड़कों पर मेट्रो बनाई जाए। इसमें सैकड़ों लोगों ने काम किया। ड्राफ्ट्समैन थे, सिविल वाले थे, और ये मतलब नक्शे बनाने वाले इंजीनियर्स। फिर बाकायदा उस पर खुदाई, एस्केविंग, तोड़ फोड़, ये इसमें भी हज़ारों लोग इस्तेमाल हुए। उसके बाद मेट्रो का ये पूरा रूट बनाना, सड़क बनाना, फिर उसके पिलर भरना। कहीं पुल थे, फ्लाईओवर बनाए गए, कहीं ब्रिज बनाए गए, कहीं सड़कों पर मतलब तरमीम की गई। हज़ारों लोग इस्तेमाल में आए। कोई बिल्डोज़र चला रहा है, कोई पानी का छिड़काव कर रहा है, कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई इसकी ग्रिल बना रहा है, कोई जालियां बना रहा है, कोई सरियों के जाल तैयार कर रहा है, कोई कंक्रीट मिक्सर चला रहा है। तो यूं हज़ारों लोग, हज़ारों की अफरादी क़ुव्वत यहाँ इस्तेमाल हुई। और उसके बाद जब ये मेट्रो का प्रोजेक्ट पूरा तैयार हुआ तो इसमें सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिला। आप देखते हैं कि इसमें बहुत सारे ड्राइवर हैं, बहुत सारे वो लोग हैं जो मेट्रो स्टेशन पर काम करते हैं। कोई इसकी लिफ्ट ऑपरेट कर रहा है, कोई मेट्रो के दीगर काम, कोई मेंटेनेंस। तो यूं मकामी मंसूबों में अफरादी क़ुव्वत इस्तेमाल होती है। सड़कें बनती हैं, हॉस्पिटल बनते हैं। तामीराती कामों के अलावा सनत के मैदान में भी इस अफरादी क़ुव्वत से फ़ायदा उठाया जा सकता है, और ये सब मुआशी मनसूबाबंदी के ज़रिए मुमकिन होता है। अगला हमारा पॉइंट है जी, कीमतों में इस्तेहकाम, या इसको हम कह सकते हैं कीमतों पर कंट्रोल करना, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस। कीमतों को एक जगह मुस्तहकम रखना। एक सीधी सी बात है, बुनियादी उसूल समझें। अशिया की तलब में इजाफे से कीमतें बढ़ती हैं। यानी जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो मार्केट में उस चीज़ की कीमत भी बढ़ जाती है। और जब कीमत बढ़ती है तो कीमतों के बढ़ने से महंगाई के साथ साथ अवाम की कुव्वत ख़रीद कम हो जाती है। यानी जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, उसकी कीमत बढ़ती है, और जब कीमत बढ़ती है तो वो चीज़ अवाम की कुव्वत ख़रीद से दूर हो जाती है। अवाम महंगी होने की वजह से उसे नहीं खरीद पाती। फिर कीमतों में इजाफे से अफराते ज़र का चक्कर भी शुरू हो जाता है। अब ये अफराते ज़र क्या है? अफरात का मतलब है ज़्यादा होना, ज़र का मतलब है दौलत, दौलत का ज़्यादा होना। ये अफराते ज़र कब होता है?
اس کو میں چلیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اس کی سادہ مثال ہے, آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے. ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل, اس کی طلب بڑھ رہی ہے, اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. اب جو موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. جب قیمتیں بڑھ جائیں گی تو عوام پھر اسے نہیں خرید پاتی, اور پھر قیمت بڑھنے سے افراط زر ہو جائے گی. کس کے پاس؟ وہ لوگ جو موٹر سائیکل بنا رہے ہیں ان کے پاس دولت زیادہ ہو جائے گی, اور کسی ایک مخصوص طبقے کے پاس دولت زیادہ ہونا یہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے. اس کیفیت کو ہم کہتے ہیں افراط زر. کسی ایک طبقے کے پاس دولت زیادہ ہو رہی ہے, یہ افراط زر ہے. اور جب کسی ایک طبقے کے پاس دولت زیادہ آ جائے, یعنی موٹر سائیکل کی طلب بڑھی, موٹر سائیکل کی طلب بڑھنے سے اس کی قیمت بڑھی, جب قیمتیں بڑھی تو قیمتوں کے بڑھنے سے مہنگائی آ گئی, اور اس مہنگائی سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ وہ طبقہ جو موٹر سائیکل بنا کر بیچ رہا تھا, اس کے پاس افراط زر ہو گیا, دولت زیادہ ہو گئی. اس طبقے کے پاس جب دولت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا نقصان بیٹا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مخصوص طبقے کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو پھر یہ مخصوص طبقہ معاشرے میں مہنگائی کا سبب بن جاتا ہے. مہنگائی کا سبب یہ طبقہ کیسے بن جائے گا؟ ان کے پاس تو دولت زیادہ ہے. جب ان کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے تو یہ مارکیٹ سے بہت ساری چیزیں خریدتے ہیں, ضرورت سے بھی زیادہ چیزیں خرید لیتے ہیں اور مہنگے داموں خریدتے ہیں. چونکہ ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں, اس لیے نہ یہ کوئی بھاؤ تاؤ کراتے ہیں, نہ یہ قیمت کم کرواتے ہیں. یہ مہنگے داموں بھی قیمت خرید پر مہنگے داموں خرید لیتے ہیں. اور جب مہنگی قیمت پر یہ چیزیں خریدتے ہیں تو اس سے ان چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. جب ان چیزوں کی قیمتیں اس طبقے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں تو ان کو تو فرق کوئی نہیں پڑے گا, لیکن غریب آدمی کے لیے یہ بات بہت نقصان دہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو یوں ہی سمجھ لیں کہ بھئی جن کے پاس موٹر سائیکلیں مہنگی ہونے سے پیسہ زیادہ آیا, ان لوگوں نے اگر مارکیٹ سے سیب 200 روپے کلو بھی یہ خریدنا چاہیں تو یہ خرید لیں گے, کیونکہ ان کے پاس وافر مقدار میں پیسہ آ رہا ہے. اگر یہ لوگ 200 روپے کلو سیب خریدنا شروع کر دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں سیب کی قیمت بڑھ جائے گی. اس سے اس طبقے کو تو فائدہ, اس طبقے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ طبقہ تو 500 روپے کلو بھی سیب خرید سکتا ہے, لیکن اگر یہ 200, 300 یا 500 روپے کلو سیب خریدتے جائیں گے تو وہ سیب غریب کی پہنچ سے باہر ہو جائے گا. غریب وہ سیب نہیں خرید سکتا. تو اس سے پورے معاشرے میں افراتفری پیدا ہو جاتی ہے. اس طبقے کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے. مہنگائی بڑھنے سے امیر اور غریب کے درمیان دوریاں بڑھتی ہیں اور نقصان ہوتا ہے. تو ہم معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے اس چیز کا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ کون سی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. بالفرض ہمیں پتہ چلا کہ موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, تو اس سے پہلے کہ ایک مخصوص طبقہ موٹر سائیکل پر ٹھیک ٹھاک پیسہ کمانا شروع کر دے, موٹر سائیکلیں مہنگی کر کے بیچنا شروع کر دے اور اچھی خاصی دولت سمیٹ لے, تو ہم اس طبقے کو ایک حد میں رکھنے کے لیے ہم موٹر سائیکل کی اور بھی فیکٹریاں لگائیں گے. جیسے جیسے طلب بڑھے گی تو ویسے ویسے ہم زیادہ موٹر سائیکلیں بنائیں. جب زیادہ موٹر سائیکلیں مارکیٹ میں آ جائیں گی تو ایک مخصوص طبقہ اپنی موٹر سائیکل کی قیمت نہیں بڑھا پائے گا. مقابلے کی فضا پیدا ہوگی اور وہ مقابلے کے اندر اپنی چیز کی قیمت کم کرے گا. جب چیز کی قیمت کم رکھے گا, منافع کم رکھے گا,
تو اس طبقے کے پاس افراط زر یعنی دولت کی زیادتی نہیں ہوگی، اور جب دولت کی زیادتی نہیں ہوگی تو ظاہر مہنگائی بھی نہیں ہوگی، افراط زر نہیں ہوگا۔ تو بیٹا معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے ہم قیمتیں مستحکم کر سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلے کہ جناب چینی مہنگی ہو رہی ہے تو ہم چینی بنانے کے کارخانے زیادہ لگا دیں۔ جب زیادہ کارخانے زیادہ چینی بنا کر مارکیٹ میں لائیں گے، مقابلے کی فضا پیدا ہوگی، چینی کا ریٹ نہیں بڑھے گا، چینی کی قیمت کنٹرول ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے ہم وقتاً فوقتاً ٹائم ٹو ٹائم اس بات کا جائزہ لیتے رہیں کہ کون سی چیز کی طلب بڑھ رہی ہے۔ جس چیز کی طلب میں اضافہ ہو، اس سے پہلے کہ اس کی قیمت بڑھے، ہم طلب کے مطابق اس کی مارکیٹ میں سپلائی لے آئیں۔ جتنی طلب ہے اتنی چیز مارکیٹ میں مہیا کر دیں، اس سے قیمتیں نہیں بڑھیں گی۔ قیمتیں جب نہیں بڑھیں گی، مہنگائی نہیں ہوگی، مہنگائی نہیں ہوگی، افراط زر نہیں ہوگا۔ چنانچہ معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے اشیاء کی قیمتوں میں استحکام لایا جا سکتا ہے، یعنی قیمتیں کنٹرول کی جا سکتی ہیں، جس سے افراط زر کنٹرول ہو جائے گا، کسی ایک طبقے کے پاس دولت کی زیادتی نہیں ہوگی۔ 10واں فائدہ اس کا بیٹا افراط آبادی پر کنٹرول۔ آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے دن بدن بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ملک میں معاشی منصوبہ بندی سے معاشی وسائل کو ترقی دی جا سکتی ہے، اور اس سے آبادی کی افزائش کے مقابلے میں، یعنی جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے اس کے مقابلے میں ملکی آمدنی اور پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے بیٹا معاشی بحران پر کنٹرول۔ معاشی بحران مطلب اکنامک کرائسس۔ ملکی سطح پر معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے معاشی منصوبہ بندی ضروری ہوتی ہے۔ اب یہ معاشی بحران آتے کیوں ہیں؟ بعض اوقات قدرتی آفات ہوتی ہیں، جیسے آج کل آپ کے پاکستان میں کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، معاشی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم معاشی منصوبہ بندی کر کے ان معاشی بحرانوں سے نمٹ سکتے ہیں۔ ہم جیسے آپ نے دیکھا کہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، اب ہماری کلاسز اس طرح نہیں ہو سکتی، کلاس روم کے اندر بچوں کو بلانا خطرناک ہے، تو ہم نے پلاننگ کی ہوئی، اور اس پلاننگ کے نتیجے میں ہم نے آن لائن کلاسز، متبادل ایک سسٹم جو تھا وہ الٹرنیٹ ایجوکیشنل سسٹم ہم نے متعارف کروایا۔ تو اسی طرح کئی بار ایسے معاشی بحران آ جاتے ہیں، جیسے سیلاب آ گیا، فصلیں تباہ ہو گئی، اسی طرح زلزلے آ گئے۔ تو معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے ہم یہ پلاننگ کر سکتے ہیں کہ اگر ملک میں کسی بھی طرح کے مسائل آئیں تو ہمارے پاس ان سے نمٹنے کی صلاحیت، ان کا متبادل حل موجود ہو۔ تو معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے ہم اس قسم کے بحرانوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس کے بعد قدرتی وسائل کا استعمال۔ پاکستان کو قدرت نے بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے، لیکن ان قدرتی وسائل کے استعمال میں بہت سی معاشی، معاشرتی اور بین الاقوامی رکاوٹیں حائل ہیں۔ دیکھیں معاشی رکاوٹ کیا ہے؟ ہمارے پاس سونے کے ذخائر موجود ہیں، مگر ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اس سونے کو ریفائن کرنے کے لیے مشینری، پلانٹس یا ٹیکنیکل سکل مہیا کر لیں۔ پھر معاشرتی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ معاشرتی مسائل کیا ہیں؟ جیسے ہمارے پاس پانی کے ذخائر موجود ہیں، پانی موجود ہے، لیکن ہم اس کو بنانے، اس پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم نہیں بنا پا رہے، کیونکہ معاشرتی مسائل ہیں۔ کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بن رہا؟ کہ جناب اس پر سندھ والے متفق نہیں ہیں۔ سندھ کے لوگوں کو اعتراض ہے کہ اگر یہ کالا باغ ڈیم بنا
تو ہمارے پاس پانی کی کمی واقع ہو جائے گی، اس لیے وہ یہ ڈیم نہیں بننے دیتے. ٹھیک ہے، تو یہ معاشرتی مسائل ہیں. اور بین الاقوامی رکاوٹیں بھی بعض اوقات ہوتی ہیں. مثال کے طور پر پاکستان کے پاس کوئلے کے بے پناہ ذخائر موجود ہیں اور ہم کوئلے سے بجلی بنا سکتے ہیں، لیکن جب کوئلے سے بجلی بنانے لگتے ہیں تو بین الاقوامی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جناب آپ کوئلے سے بجلی نہ بنائیں ورنہ اس خطے میں آلودگی پھیلے گی. تو یوں قدرتی وسائل میں بہت سے معاشرتی اور بین الاقوامی رکاوٹیں موجود ہیں. تو بہتر معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے ان رکاوٹوں کو دور کیا جا سکتا ہے، جس سے تمام قدرتی وسائل استعمال میں آئیں گے اور قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا. امید ہے آپ کو گفتگو سمجھ آئی ہوگی. کہیں کوئی پرابلم ہو بیٹا آپ کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ ان نمبرز پر کر سکتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.